अस्सलामु अलैकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नावल तायरे आशियाँ अज़ कलम मुनम मलिक, किस्त नंबर 8। वो लबों पर मधम मुस्कान लिए उसकी आंखों में देख रहा था। उसने हाथ गिराया नहीं था। वो हनूज उसकी हरकत का मुंतज़िर था कि मारिया हाथ बढ़ाकर उसे थाम ले। ये घर तुम्हारा है और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हम सब तुम्हारे हैं और तुम्हारे लोग तुमसे कोई नहीं ले सकता। उसका लहजा नर्म मगर मजबूती से चूर था। आंखों में एक पुख्ता अहद, भरपूर अज़्म, निछावर निछावर जज्बात। उसे शायद गुमान नहीं गुजरा होगा कि उसने कितनी बड़ी बात कह दी है। मारिया साकत पलकों से उसको देखती रही। फिर जज्बात का एक तूफ़ान उमड़ा। ऐसे कि आंखें सावन की झड़ी हो गईं और बरस बरस कर उसके नकूश मिटाने पर तुल गईं। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? वो रो रही थी। वो गुलोगीर आवाज़ में कह रही थी। वो बोल नहीं पा रही थी। बेहया, बेशरम, बेलिहाज। उसे उस वक्त इबाद को देने के लिए यही मुहज़्ज़िब ताने याद आ सके। कहते कहते उसने अपनी गोद से हाथ उठाया और वो इबाद की समत बढ़ाया। बज़ाहिर उसकी जानिब बढ़ते हाथ से लगा वो उसके चेहरे को थपथपाने लगी है, मगर उस हाथ की उंगली और अंगूठे ने इबाद के कान को सख्ती से पकड़ा। छोटे भाई हो तुम मेरे, इतनी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, इसको गंवाने की बात कर रहे हो? बहनों से कोई ऐसी बातें करता है? वो उसका कान मरोड़ रही थी, दांत पीसकर कान खींच रही थी। कोई और वक्त होता तो वो ये जुल्म ना सहता, मारिया से कान खिंचवाना बर्दाश्त ना करता, मगर वो तो सिर्फ उसे रोता देख रहा था। वो कान खींच रही है या उसे दर्द हो रहा है, ये कहाँ वो महसूस कर रहा था। जब उम्मीद ना हो और जिस इंसान से तवक्को ना हो, वो दिल तोड़े तो दुनिया अंधेर हो जाती है। एक इंसान ही तो कीमती होता है ज़िंदगी में, वो भी तकलीफ़ पहुंचाने पर तुल जाए तो अजाला कहाँ मुमकिन हो पाता है। वो उसी बुझे दिल के साथ बोली थी। इबाद के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। मुझे तुम्हारे साथ भाइयों वाला रिश्ता ज़्यादा अजीज़ है इबाद। मेरा दिल रखने के लिए इतनी फजूल कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। दिल का क्या है, संभल ही जाता है। ये ना भी ठहरे तो ज़िंदगी किसी के लिए कब ठहरी है। वो दोनों हाथों से अब अपना चेहरा साफ कर रही थी। इबाद खामोशी और लाचारी की मिली जुली कैफियत का शिकार बैठा रहा। ये अमीक दुख था, तभी तो आंसू झरझर बह रहे थे। इस दुख से सिर्फ वो दोनों नहीं गुजर रहे थे, उस गैर मुतवक्को सी सूरत हाल से उस घर का हर फर्द अपनी अपनी जगह निबर्द आज़मा था। यह ऐसा शौक़ था जिसने हर शख्स से उसकी कुव्वत गवाही सल्ब करके अपनी अपनी जगह खामोशी के तारीक कुएं में फेंक दिया था। नाशो माँ की आंखें नीर बहाती जाती थीं और हाथ में कान की अंदाज में चलते थे। नलका चला चला कर उनके हाथ थक गए थे, मगर अंदर का दुख था कि पानी के साथ बाहर का रुख करने का नाम नहीं लेता था। पुत्र, तुझे एक बार भी मेरा ख्याल ना आया? उनके कांपते लब फड़फड़ाते और एक शिकवा आज़ाद करके जामद हो जाते। वो कितनी देर से बस रोए चली जा रही थी, अकरमा को नहलाते हुए, उसके धूल आलूद जिस्म से पानी बहाते हुए और गर्दन और कमर पर पड़े निशानों को लरसते हाथों से सहलाते हुए। गो के जूते भारी नहीं थे, मगर उसके वजूद पर निशान जगह जगह सब थे। मुझे लगा मैंने तुम्हें। लफ्ज़ों की माला टूट कर बिखर गई। आंखों में अजियत का कुआं उबलने लगा और ज़ब्त के पैमाने झुर्रियों ज़दा चेहरे पर उलटते चले गए। अकरमा के लबों पर जमूद का कुफल था। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं। नाशुमा ऐसे ही तो नहीं उसे अपना नाजुक बच्चा कहती थीं, कैसे नाजों और नज़ाकत से पाल रही थीं, ऐसे जैसे खिला हुआ एक खुशबूदार गुलाब। उस पर मिट्टी का ज़रा ना आने देती। वो कोई सख्त चीज़ पकड़ता तो हाथों की जिल्द सुर्ख पड़ जाती, भारी काम करता तो हथेलियों पर छाले उतरते। वो आदी नहीं था कोई मुशक्क़त भरा काम करने का, कजा के इतनी मार। उनका बस नहीं चलता था, वरना अकरमा को अपनी हथेली पर सजाती और शाम व सहर झाड़ फूंक कर आईने की मानद शफाफ रखती। और अब नहाने के बाद आईने की तरह शफाफ अकरमा बान की चारपाई पर नज़रें झुकाकर बैठा बार बार नम आंखें पोंछता था और एक नाराज़ी भरी निगाह नाशो माँ पर डालता था। वो नाराज़गी जो उन पर सिल बनकर गिर रही थी। तुझे पता तो है वक्त पर ना लौटे तो मेरा दिल कांटों पर लौटने लगता है। आज तो मैं मर जाती काके। तुझे ये ख्याल आया कैसे कि तू बिना बताए किसी के पीछे मीलों दूर चल दे? अम्मा, अकरमा नाक मसलता गुस्से से चिल्लाया था। दोस्त के घर गया था, वापस आ रहा था, सब जानते हैं। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो नाना अब्बू?
بے عزتی، ذلت، حدت آمیز احساس، مجروح عزت نفس اور شکایت، کیا کچھ نہیں چیخ رہا تھا اس کے لہجے میں۔ اپنے آپ کو اتنے لوگوں کے سامنے پٹتا دیکھنا اسے زمین میں غرق کر رہا تھا۔ خالد اسکول میں سب کو جا کر بتائے گا کہ میں نے کیسے مار کھائی، سب میرا مذاق اڑائیں گے، میں کیسے سامنا کروں گا ان کا؟ میں نے کوئی چوری ڈکیتی یا کسی کی بے ادبی کی تھی کیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے وہ کام گنوائے جو ناشما کے اسباق کے مطابق جرم تھے اور اکرما کو نہیں کرنے تھے۔ اس کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ایک بچے کا شام تک گھر نہ لوٹنا والدین کے دلوں پر وہموں وسوسوں کے کیسے کیسے پہاڑ گرا سکتا ہے۔ پتر، پھر بھی تجھے آخر ضرورت کیا پڑی تھی یہ قدم اٹھانے کی؟ بھیگے چہرے کی بوڑھی عورت کے بازو کٹی شاخ کی طرح پہلو میں گر گئے تھے، چہرے پر اخیر بے بسی رقم۔ وہ تو انتہا کی مجبور تھی، محبت کے ہاتھوں بھی بے بس اور اس کی تکلیف کے سامنے بھی لاچار۔ تیرے دوست کے ماں پیو کیا سوچتے ہوں گے کہ کیسی تربیت کی ہے میں نے تیری، اجازت لیے بغیر اور بتائے بغیر منہ اٹھا کر کسی کے گھر بھی چل پڑے۔ وہ ایسا نہیں سوچ سکتے، وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ وہ ایڑیاں پٹکنے لگا۔ اور آپ سے اجازت لیتا تو آپ نے کون سا جانے دینا تھا، مجھے کیا خبر تھی؟ یوں ہی بولتے بولتے اس نے نگاہ اٹھا کر ناشما کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں تیرتے یہ موٹے موٹے آنسو۔ وہ بات بھول گیا، زبان لکنت زدہ ہوئی۔ اچھا رو تو مت، کہا نا آئندہ نہیں کروں گا ایسا۔ وہ بھی محبت میں بے بس تھا، ان کو دیکھ کر اس کا اپنا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ ناشما کے رونے میں روانی آئی، وہ اس کے قریب آ کر چارپائی پر بیٹھی اور چہرے پر ہاتھ رکھا۔ تیری تکلیف مجھ سے نہیں سہی جاتی اور میری تجھ سے۔ دیکھ تجھے روتا دیکھ کر مجھے نمانی پر کیا بیت رہی ہے۔ بھری دوپہر ننگے پاؤں ہر راستے، ہر گھر اور ہر پگڈنڈیوں پر دیوانوں کی طرح بھاگی ہوں، سارے پیر جھلس گئے کاکا، اب تیری حالت دیکھ کر سارا دل۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگڑا، چہرہ سرخ ہوا۔ ٹینا صحیح کہتی ہے، تھوڑی سی مار کھانے سے مر نہیں جاؤں گا۔ ہائے، اس کے منہ میں خاک۔ انہوں نے دہل کر کلیجے پر ہاتھ مارا۔ یہ منحوس ماری کیا بکتی رہتی ہے، تو اس سے کہاں ملتا ہے اکرما؟ وہ مشکوک اور بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اکرما کو نظریں چرانی پڑیں۔ کبھی کبھار مل جاتی ہے، لیکن باتیں ٹھیک کرتی ہے، اتنی بری نہیں ہے وہ۔ کراڑی ہے وہ، کیا خاک ٹھیک باتیں کرے گی؟ اسی کی پڑھائی پٹیوں سے تو نے یہ قدم اٹھایا نا، پہلے تو نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ ناشما کے محدود ذہن کے مطابق صرف دو طرح کے مذہب اور لوگ اس دنیا میں بستے تھے، ایک مومن، دوسرا کافر، نہ اس سے پہلے کچھ نہ اس کے بعد۔ یاد آ گیا آپ کو؟ وہ پھر سے خفا ہونے لگا۔ پہلی بار کچھ کرنے کی اتنی بڑی سزا، مجھ سے بات مت کرو۔ وہ چارپائی پر کروٹ لے کر لیٹ گیا اور آنکھیں سختی سے موند لیں، ماتھے پر تیوریاں تھیں۔ ناشما گہرے تعصب و پچھتاوے سے اسے دیکھتی رہیں۔ کاش وہ آج کے دن کو مٹا سکتیں اور اکرما کو اس مار کی اذیت سے بچا سکتیں۔ چند ثانیے اس کی پشت کو تکنے کے بعد ان کے قدموں کی چاپ ابھری تو اکرما نے ہلکی سی آنکھیں وا کر کے سر اونچا کیا۔ وہ صحن سے کمرے کی طرف جا رہی تھیں، ان کی چال میں جاریت تھی اور اکرما جانتا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو اتنا بے رحمی سے اکرما کو مارنے کا حق کس نے دیا تھا؟ وہ سخت عیش میں نانا ابو کے سر پر کھڑی سوال کر رہی تھیں۔ اکرما تیزی سے اٹھ بیٹھا، اس نے ناشما کو کبھی اس لہجے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ ٹل جاؤ یہاں سے، میرے سر پر سوار مت ہو۔ نانا ابو کی سرد مگر بیزار کن آواز ابھری۔ اکرما کی یہ حرکت ان کے لیے دل شکنی کا باعث تھی۔ میرا بیٹا ہے وہ، مرنے گئی تھی میں، جو آپ کے دل میں آیا آپ نے وہ سلوک کیا۔ وہ تو بچہ ہے، آپ نے کیا اسے لاوارث سمجھ کر؟ تمہاری اسی شے پر میں کل سارا دن ذلیل و خوار ہوتا رہا ہوں۔ وہ بھی غصے میں آ گئے تھے۔ ان کی آواز اونچی ہوتی تو وہ 3 گھروں کی دیواریں پھلانگتی چلی جاتی تھی۔ اکرما کا دل سوکھے پتوں کی طرح لرزنے لگا۔ استاد مار رہا ہے تو اسے لڑنے پہنچ جاؤ، کوئی سمجھانے کی بات کرے تو وہی دشمن۔ انسان کا بچہ ہوا تو ساری عمر یہ مار یاد رکھے گا۔ میرا کوئی حق نہیں ہے تو کل ماہی بیاب کی طرح تڑپتی مچلتی میرے سامنے کیوں ہاتھ التجائیں کر رہی تھی؟ ڈھونڈنے بھیجا تھا، ڈھونڈ کر زمانے بھر کے سامنے مارنے پیٹنے نہیں، یہی کرنا تھا تو آرام سے بقائن تلے سوئے رہتے۔ میں خود چیل بن کر تلاش کر لیتی اس کو، اور آپ سے کم وقت میں۔ وہ جذبات سے لبریز پرسوز آواز میں ان پر برس رہی تھی۔ اس تلخ کلامی کی وجہ بھی اکرما تھا۔ پہلی مرتبہ وہ لڑ رہے تھے تو بنیاد اکرما۔ اس کے اندر شدید ملال ہلکورے لینے لگا۔ میں پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں، اکرما پر ہاتھ اٹھانا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے مار لیتے تو اتنا گھاؤ نہ بنتا جتنا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے،
شکر کرو صحیح سلامت واپس آ گئے. لڑکا اس کو لے کر آ رہا تھا, راستے میں کچھ ہو جاتا, پھینک دیتا اس کو پانی میں یا کسی کے حوالے کر دیتا. کہاں تلاش کرتے اس کو؟ تمہیں یقین ہے دوسروں پر؟ ناشو ماں, اکرما نے بے قراری سے آواز دی. نانا ابو مشتعل ہو رہے تھے. اس سے ان کی گرج دار آواز سے خوف آتا تھا. تمہارا اور میرا طریقہ کار مختلف ہے. اس سے کچھ سکھانے کے لیے جو مجھے بہتر لگا میں وہ کروں گا. مجھے تم سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اکرما تربیت گاہ نہیں ہے کہ آپ اس پر اپنے طریقے آزمائیں. وہ بچہ ہے. اکرما اکرما, ان کے لب کپ کپائے. بہت کچھ حلق سے اتارا. اکرما امانت ہے اللہ کی جانب سے. جیسے یہ اترا ہے مجھے ویسے ہی اسے سینچ سینچ کر رکھنا ہے. اس پر حق اور اختیارات جیسے لفظ کہنا زیب نہیں دیتا. امانت کی باز پرس ہوتی ہے, کوتاہیاں معاف نہیں کی جاتی. وہ کہہ کر باہر نکل آئی تھیں. اکرما کا غصہ, ناراضی اور شکوہ جھاگ کی طرح پانی کی سطح پر بجھ چکا تھا. کچھ دیر پہلے تک وہ خفگی میں ان سے بات کرنے اور ساتھ رہنے کا روادار نہیں تھا, مگر اب بات بڑھ رہی تھی. اسے یہ معمولی چیز اتنی دیر تک نہیں کھینچنی تھی. نانا ابو سے نہ لڑیں, شاید میری غلطی ہے, میں ہی بے وقوف ہوں. اس نے پلکیں اٹھا کر چور نظروں سے ناشو ماں کا مزاج ملاحظہ کیا. لب پر زبان پھیر کر تر کیا. مجھے طوطا چاہیے تھا. پرندوں میں مجھے وہ سب سے زیادہ پسند ہے اور میں اسے پالنا چاہتا ہوں. خالد نے کہا وہ مجھے طوطا پکڑ کر دے سکتا ہے تو. کیا؟ ناشو ماں سب کچھ بھول کر ہونک پن سے اسے دیکھنے لگی. تمہیں طوطا پسند ہے؟ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ تحیر سے ان کی آنکھیں پھیلی تھیں. یہ پسندیدہ سے کچھ زیادہ تھا. اگر وہ کسی چیز کے لیے سارے اصول بھول کر, اپنی حدود توڑ کر اتنی دور چل کر جا سکتا تھا تو وہ صرف پسند نہیں, کوئی خواہش تھی, کوئی نہایت محبوب شے. کیسے بتاتا آپ کو؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بتانا ہوتا ہے. وہ لج کر کہہ رہا تھا. چند لمحے الفاظ ترتیب دینے کی کوشش کی, پھر شانے اچکا کر سر جھکا دیا. یعنی ناکام. یکا یک ناشو ماں پر یہ احساس وارد ہوا کہ اس نے کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا. وہ ہمیشہ چپ چاپ مان لیا کرتا تھا, حکم سمجھ کر, محبت جان کر اور احترام مان کر. اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی کیونکہ ناشو ماں کو لگتا تھا وہ اس کی ہر ضرورت کہے بغیر پوری کر دیا کرتی تھیں. زندگی میں پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ ضرورت کے آگے بھی ایک جہان ہوتا ہے, خواہشوں کا, فرمائشوں کا اور پسند ناپسند کا, جو شاید وہ اکرما کو سکھانا بھول گئی تھیں. اس اظہار کا سرا تھمانے سے چوک گئی تھیں. وہ چند قدم اٹھا کر اس کے قریب آئیں, گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھیں اور اس کا سر جھکا کر اس کی پیشانی چوم لی. میرا بچہ. بے حد محبت سے اس کے گال چومے, پھر اس کے پیارے سے ہاتھ اپنے سخت لمبے اور کھردرے ہاتھوں میں لے کر ان پر پورا دیا اور لاڈ سے اپنے گالوں پر لگایا. کل اسکول نہ جانا. شہر جاتے ہوئے راستے میں نانا ابو استاد سے تیری چھٹی مانگ لے گا. نرم ہاتھوں سے اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہی تھیں. وہ اس کرم نوازی کا مطلب نہیں سمجھا. اسے لگا شاید وہ اسے ازالے کے طور پر چھٹی کرا کر خوش کرنا چاہتی ہیں, حالانکہ پڑھائی سے اس نے کبھی جی نہیں چرایا تھا. یہ الجھن تب رفع ہوئی جب ناشو ماں نے اپنے کانوں میں پڑی باریک بالیاں اتاری جو سالوں سے کانوں کا حصہ بنی قدرے میلی ہو جاتی تھیں, اور نانا ابو کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے پست مگر مضبوط آواز میں کہا, یہ بیچ کر اکرما کے لیے پہاڑی طوطا خرید لو. وہ جو بول سکے, جو اکرما سے باتیں کرے اور اس کی باتوں کا جواب دے. وہی طوطا جس پر اکرما اپنی پسند سے ہاتھ رکھتے. اسے ایک دوست کی ضرورت ہے. تم تو کہتی تھی یہ بالیاں اپنے کفن دفن کے لیے بچا کر رکھی ہیں. میرے کفن سے زیادہ اہم اکرما کی خواہش اور دل کی خوشی ہے. اللہ کوئی اور سبب بنا دے گا. وہ کامل یقین سے بولی تھی, احساس سودگی بھرا یقین جو مشرق پر سکتہ طاری کر دے. نانا ابو کچھ نہیں بولے کہ وہ اکرما سے اس کی محبت سے واقف تھے. ناشو ماں چٹی ان پڑھ تھیں, لیکن جذبات و احساسات کی زبان سمجھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اکرما اپنے مزاج کی دوڑ دھوپ اور نفسیات کی پیچیدگی سے کیسا بھی بن کر ابھر آتا, اس کی ہر گہرائی کو بھانپ لینے اور بغیر کلام کے سمجھ جانے کے لیے فقط ناشو ماں ضروری تھی. ان کے لیے وہ بامانند کھلی کتاب تھا اور حرف بحرف سہل تھا. اس جیسے ہر بچے کو ایک ناشو ماں ضروری تھی, جو صحیح غلط کی تمیز کے بغیر فقط سراپے محبت تھی, اور اس جیسی محبت اکرما کو زندگی میں کوئی دوسری عورت نہیں کر سکتی تھی. ممی, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. آج وہ دہلیز کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا تھا, چہرے پر سنجیدگی اور دو ٹوک تاثرات لیے, کھل کر بات کرنے اور اپنا موقف بیان کرنے. وہ دہلیز کے بیچ کھڑا تھا کہ آج کسی کو بچ کر نکل جانے کا موقع نہ مل سکے.
کئی دنوں سے وہ اپنے ہی گھر میں مجرم بن کر گھوم رہا تھا اور بے جرم سزا کاٹ رہا تھا۔ ایک طرح سے سبھی نے نامحسوس انداز میں اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اور وہ بے زبان قیدی ہو کر رہ گیا تھا۔ ہر فرد نظریں چرا کر اسے کترا کر اس کے سامنے سے ہٹ جاتا۔ وہ صبح و شام اکیلا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے طلب کے باوجود چائے پینی ترک کر رکھی تھی۔ کسی نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، بلکہ انہوں نے یہ جواز ہی نہیں چھوڑا۔ کوئی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا رہا تھا جہاں ہمیشہ کھانا لگا کرتا تھا۔ ماریا نے کھانے کی میز سجانا ترک کر دی تھی۔ ہر شے کچن میں موجود ہوتی، روٹی، چاول، سالن اور ٹھنڈا پانی۔ ہر چیز وقت پر ملتی، مگر ایک چپ کی مار، بول چال بند اور سامنا کرنا بھی۔ عباد بھی ایسے شرمندہ ہو جاتا گویا اسے سرعام پکار کر اسد نے کوئی گناہ کر دیا ہے۔ آج جب ممی بستر پر دراز تھی اور ان کی شکل مرجھائی ہوئی تھی، سر درد کے باعث انہوں نے پیشانی پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ عباد ان کے پلنگ کے قریب کرسی ڈال کر بیٹھا تھا اور ٹمپریچر چیک کر رہا تھا۔ پاپا صوفے پر، وہ چند قدم اٹھا کر ان کے پلنگ کے قریب چلا آیا۔ اس نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا کہ کوئی سٹ پٹا کر کمرے سے باہر چلا جائے یا آرام سے لیٹی ممی کو اچانک کوئی کام یاد آ جائے۔ عباد نے اتنا کیا تھا کہ بڑے بھائی کے احترام میں خاموشی سے اٹھا تھا اور اپنی نشست اس کے لیے چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ اسد نے وہ نشست سنبھال لی اور اپنا ایک ہاتھ ماں کے گھٹنے پر رکھ لیا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کیوں بیمار ہیں، اور جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں اب تب تک بہتر نہیں ہوں گی جب تک مجھ سے پیار سے بات نہیں کر لیتی۔ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر میں کتنی اذیت میں ہوں، آپ کو اندازہ ہے؟ اس کا مٹھاس سے بھرپور لہجہ اور مان بھرا انداز، ہاتھ گھٹنے پر دھرے تھے۔ عباد کا دل پسج گیا تھا۔ وہ اسد سے چھوٹا تھا، ماں کے زیادہ قریب بھی رہتا تھا، مگر جو تعلق اسد کا ماں کے ساتھ تھا وہ اس کا بھی نہیں بن پایا تھا۔ اتنی محبت سے وہ کبھی انہیں منا نہیں سکتا تھا جتنی محبت سے اسد منا رہا تھا۔ آپ ایک ہی بار میں حکم سنا دینا، یوں منہ موڑ کے تو آپ نے سولی پر لٹکایا ہوا ہے، نہ جان جا رہی ہے نہ سانس آ رہا ہے۔ اسد، ممی نے خفگی سے ہاتھ مار کر اپنے گھٹنے سے اس کا ہاتھ پرے ہٹایا تھا اور آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ماں کا دل تھا، یہ بھی نہیں سہ پا رہا تھا۔ ممی پلیز۔ وہ کرسی سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور اب کی بے بسی سے دونوں ہاتھ ان کے پیروں پر رکھ لیے تھے۔ عباد سے اس منظر کی تاب لانا دشوار ہوا۔ آپ کی ناراضی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں سامنے ہوگی اور مجھے نظر بھر کر دیکھنے سے کترائے گی۔ ممی، میں آپ کا وہی بیٹا ہوں جسے ایک نگاہ دیکھنے کے لیے آپ پورا ہفتہ راہ تکا کرتی تھیں۔ کیا آپ بھول گئی ہیں یہ چہرہ؟ ممی کے رونے میں اور روانی آ گئی تھی۔ کتنے دنوں سے ضبط کر رہی تھیں، ایک لمس سارا صبر توڑ کر لے گیا۔ تم بہت پڑھ لکھ گئے ہو، ہفتوں کا حساب کر سکتے ہو۔ ان لمحوں کو کیسے شمار کرو گے جن میں نے تمہیں ایک لمحے میں کئی بار دیکھا ہے اور پلٹ کر چوما ہے؟ تمہارا اپنا دل دکھ رہا ہے، یہ تم نے اتنے دل توڑتے وقت ایک پل کو نہ سوچا؟ وہ گلوگیر لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ وہ رو رہی تھیں۔ وہ ایسی بات کر رہی تھیں جنہیں وہ ناجائز کہتا تو ان کا دل پھر ٹوٹتا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں یہ صرف ان کی جذباتیت تھی، اور جذباتیت تین دل ایک ساتھ اجاڑ رہی تھی۔ میں نے کس کا دل توڑا ہے؟ میں نے صرف اپنی پسند آپ کے سامنے رکھی ہے ممی۔ کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ آپ میری شخصی آزادی کو نافرمانی اور اظہار پسند کو خود غرضی کا نام دے رہی ہیں، کیونکہ تم یہی کر رہے ہو اسد۔ ماریہ کے ہوتے ہوئے تم کسی کو پسند کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری سوچ بھی کیسے جا سکتی ہے کسی اور طرف؟ وہ بے یقینی کی گہرے ساگر میں تیر رہی تھیں، جیسے یہ دنیا کی تمام ناممکنات میں سے آخری بات ہو۔ اسد ششتر سا انہیں دیکھے گیا۔ کوئی جواز ہو تو سمجھ بھی آئے، کیسا ہیرا ہے ماریہ، حالات کی بھٹی میں کندن بن کر ابھری ہوئی۔ سورج لے کر بھی نکلو گے تو ایسا کھرا انسان کہیں نہ پا سکو، تمہیں تو بس کھوٹی دنیا۔ آپ نے مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا جذبات رکھتی ہیں، اور میں اچانک ماریہ کو… جھوٹ کہتے ہو تم، میں نے کہا تھا تمہیں۔ وہ دکھ سے رو دیں۔ بخدا مجھے ہرگز یاد نہیں ہے، اب نہ جانے کون سے زمانے لے کر بیٹھی ہیں۔ وہ کرا کر رہ گیا۔ عباد اور پاپا اس گفتگو کے خاموش سامنے بنے ہوئے تھے۔ اسد چھوڑو ساری باتیں، میری حالت دیکھو، میں سوچ کر ختم ہو جاؤں گی۔ میری بیماری نے یوں بھی اندر سے مجھے کھوکھلا کر رکھا ہے۔ خاندان والے ٹھٹھا اڑائیں گے، لوگ طرح کی باتیں کریں گے۔ میں کیسے کسی کو منہ دکھاؤں گی کہ میری اولاد میری ہی بات کو اہمیت نہیں دیتی؟ میں ماریہ کا سامنا کیسے کروں گی؟ یا اللہ، میں زندہ کیوں ہوں آخر؟ وہ بے بسی سے دائیں بائیں سر ہلاتی ہوئے بے قابو ہو رہی تھیں۔ اسد پریشان سا ہو کر باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ عباد بھی اختیار آگے آیا تھا۔ بھائی، ممی کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس نے اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تھم جانے کو کہا۔
اسد تم ضد چھوڑ دو، اپنے مرے ہوئے ماموں کی طرف دیکھ لو، تمہیں اس کی قسم، میں مرنے کے بعد اسے جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ یتیم و یسیر بچی، ماریہ کو میں نے ہمیشہ تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اسد بھونچکا سا بیٹھا ان کی حالت دیکھ رہا تھا۔ شاید اگلے پل ممی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ اس کے دل پر بوجھ آ گرا۔ اس نے آہستگی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی اڈیلتی ہوئی اس نے ممی کے لبوں سے لگایا تھا۔ انہوں نے بمشکل 2 گھونٹ لیے تھے۔ کمرے میں چند پل کے لیے سکوت چھایا رہا، ایسا سکوت جو بوجھل تھا اور اعصاب شکن تھا۔ سیما بیگم، رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تحمل سے بیٹے کی بات سن لو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے۔ پاپا کو اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر انہوں نے بیوی کو ٹوکا تو اسد کو حوصلہ ملا تھا۔ وہ ان کے سرہانے ٹک کر بیٹھا تھا۔ یعنی بات میری پسند ناپسند یا اعتراض کی نہیں ہے، ساری بات ماریہ پر ٹکی ہے، اس کا مستقبل، اس کی پریشانی اور اس کی فکر۔ میرا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، میں درست سمجھاؤں نا؟ اس کی بات کو شکوہ یا طنز نہیں تھا، وہ نرمی سے اصل بات سمجھ کر ان کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ وہ چپ رہی، یعنی وہ صحیح سمجھا رہا تھا۔ اوہ ممی! چند ثانیہ بعد وہ گہری سانس لیتا ہوا ہنس دیا۔ آپ ایک دم سے اتنی انسیکیور کیوں ہو گئی ہیں؟ ماریہ کوئی غیر نہیں ہے۔ میرے ذہن کے کسی خانے میں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ ہماری ماموں زاد ہے۔ نہیں، وہ ہماری اپنی ہے، اس گھر کا فرد، ہم لوگوں کا حصہ۔ مجھے وہ آپ جتنی ہی عزیز ہے۔ آپ میرے ایک انکار سے ماریہ کے وجود کے لیے اتنے بڑے خوف کا شکار کیسے ہو سکتی ہیں؟ سچ؟ سیما بیگم تحیر زدہ چہرے سے اس کو تکنے لگیں، آنکھیں پھٹی پھٹی سی رہ گئیں۔ انہوں نے شوہر کو دیکھا، پھر عباد کو۔ کہیں اسد ان کا دل بہلانے کو تو یہ سب نہیں کہہ رہا؟ اس کے چہرے پر تو سچائی ہی سچائی درج تھی۔ سچ میں ممی، مجھے ماریہ سے دلی لگاؤ ہے اور اس کی قدر ہے مجھے، وہ ہماری ذمہ داری ہے اور میں اپنی فیملی کے لیے کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر نکاح کر لو اسد اس سے، مجھے اور… ممی یار! وہ ان کی بےتابی پر گرا اٹھا، ان کی ہر تان اسی پر ٹوٹ رہی تھی۔ نکاح ایک واحد حل نہیں ہے، میرا نکاح اس سے نہ بھی ہوا تو اس کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ یہ اس کا بھی گھر ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں ویسے ہی رہ سکتی ہے جیسے رہتی آ رہی ہے۔ آپ کو کیا میں اتنا تنگ دل لگتا ہوں کہ اس کا وجود مجھے کھٹکنے لگے گا؟ کیا میں نے آج تک کوئی اعتراض اٹھایا ہے؟ لیکن وہ لڑکی ہے، ساری عمر گھر بیٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو کیوں بیٹھے گی؟ ہم سب اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کی بہت اچھی جگہ شادی کرائیں گے۔ میں اس کے لیے ایسا خاندان ڈھونڈوں گا جو ہم سے بڑھ کر اس کا خیال کرے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ممی، ماریہ کو میں نے زندگی کے کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا میں آخری مرد میں تو نہیں رہ گیا نا کہ اسے کوئی اور ملے گا ہی نہیں۔ چند لمحے وہ لاجواب سی ہو کر اسے دیکھتی رہیں۔ جب اسد کو محسوس ہوا وہ کچھ قائل ہو گئی ہیں، تب ان کی آواز ابھری تھی۔ واہ بیٹا، بہت شکریہ تمہارا کہ ایسا عظیم خیال سوچا تم نے۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں گویا ہوئیں، انداز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جس لڑکی کے لیے تم آج ہمارے خلاف جا رہے ہو، کل وہ اس گھر میں آ جائے گی تو تمہیں کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ ماریہ تو بہت دور کی چیز ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے، کسی غیر خاندان میں شادی کر دیں تاکہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ پلٹ کر خبر نہ لو اس کی کہ مر گئی ہے یا مر مر کر جی رہی ہے۔ نہ میکا ہے اس کے پاس، نہ اس گھر کا سہارا بچے۔ وہ بے حد تلخ ہو رہی تھیں، اپنے فیصلے پر وہ سختی سے قائم تھیں۔ کوئی بھی مشورہ انہیں مایوسی سے نہیں نکال پا رہا تھا، روشن راہ نہیں دکھا پا رہا تھا۔ آپ اتنی قنوتیت سے کیوں سوچ رہی ہیں؟ ماریہ میں آخر کیا کمی ہے؟ کہیں بھی ہوگی، لوگ اسے پلکوں پر بٹھائیں گے۔ اگر میری زندگی میں کوئی نہ ہوتا تو میں اپنے نصیب پر شکر کرتا کہ ایسی لڑکی مجھے ملی ہے۔ وہ بہت پیاری ہے، بہت سمجھدار ہے، کسی بھی گھر کو جنت سا آشیاں بنا سکتی ہے۔ اب ایسی باتیں بول بول کر اسے خود احساس کمتری میں مبتلا کر رہی ہیں، اس کی ذات کے اعتماد پر ضرب لگا رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں بھی خفگی اتر آئی تھی۔ وہ ہنوز رخ موڑے بیٹھی رہیں، جیسے اس کی باتوں سے ہرگز متاثر ہونے کا ارادہ نہ رکھتی ہوں۔ ممی، مجھے بھی کوئی بھی ایسے ہی پسند نہیں آ گئی۔ آپ نے ماریہ کو دیکھا ہے، آپ نے سویرا کو نہیں دیکھا۔ وہ اتنی معصوم ہے کہ اسے بیان کرنے کے لیے میں کوئی لفظ دریافت نہیں کر پایا۔ آپ اس سے ایک بار ملیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ ایسا گہنا ہے جو ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ ایک نگینے سے زیادہ صاف دل ہے اس کا۔ وہ میری رفاقت اور ساتھ کی سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ میں اسے اپنی شریک حیات دیکھتا ہوں۔ اس کا لفظ لفظ نگینے جیسا ٹھوس اور پتھر تھا جو نہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہ سرکے گا۔ انہوں نے ماریہ کو کندن کہا تھا تو اسد کے لیے بھی وہ گوہر نایاب تھی۔ ہر نفوس کے لبوں پر کفل سا پڑ گیا۔ اس مختصر سے اظہار نے کسی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔
میں کچھ عرصے پہلے سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو شادی کا کارڈ لا کر دیا تھا. وہ سویرا کے گھر کی شادی تھی تاکہ آپ جا کر ملیں اور دیکھیں ان کو. میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا کہ اس پر کسی اور کو فوقیت دے سکیں. اس کے پاس کہنے کو یہی کچھ تھا. وہ گھنٹوں بھی بولتا رہتا تو سیما کے ذہن میں فقط ایک ہی لفظ سنسناتا تھا: کروٹ کروٹ پر ماریا. وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی تو دل کی دھک دھک اس کا نام پکارنے لگتی. خون کی روانی میں اس کی محبت جوش دکھانے لگتی اور سر پٹخ پٹخ کر انہیں یاد دلاتی کہ اس گھر کی ملکہ ماریا ہے. سیما کی یہ راجدھانی ماریا کو ملنی تھی. ان کے تاج کا ایک نیا دعوے دار راتوں رات کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ میرے پاس باقی کوئی جواز نہیں بچا ہے اسد. بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی اور بے حد بوجھل آواز جو کھردری محسوس ہو رہی تھی: تم جاؤ، اپنی مرضی کرو. تم سے میری کوئی امید اب جڑی نہیں ہے. اور رہی ماریا، اس سے بعد شادی کر رہے. واٹ؟ وہ تقریباً اچھل پڑا. بے یقینی سے گویا دماغ پھک کر کے اڑا. بالا ہی بالا یہ بھی طے کیا جا رہا تھا. شل سا چہرہ لیے اس نے بعد کی طرف سر گھمایا جو نظریں چراتا ہوا زمین کو دیکھ رہا تھا. اسد کا رد عمل حقیقت کے قریب تر تھا. چھوٹا ہے وہ اس سے، اور بغیر کسی وجہ محبت اور پسندیدگی کے صرف قربانی. سراسر ظلم ہے یہ دونوں کے ساتھ. اس نے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا لیے اور شدید ناگواری سے آنکھیں میچ لیں. بات اس کی سوچ سے بڑھ کر غلط دھارے پر بہہ رہی تھی. ایک طرف سویرا اور اس کی زندگی، دوسری طرف ماریا اور عباد. نظریں بچاتے، سمجھوتے کی نظر ہوتے، اپنی اپنی خواہشات دل میں چھپاتے اس نے دونوں کے شفاف تعلق کو دیکھا ہوا تھا. بے جوڑ سا نیا رشتہ تصور کرنا محال تھا. بھلے ظلم ہے، مگر اس کے دل میں خود غرضی اور خود پسندی کا مادہ بہت کم ہے. اس نے سن رکھا تھا کہ والدین اپنے اختیارات کا غلط استعمال کس حد تک کر سکتے ہیں، مگر یہ سب اس کی زندگی میں ہونا شروع ہوگا، آج سے قبل وہ تصور بھی نہیں کر پایا تھا. ممی کی یہ الفاظ نوکیلے تیر کی طرح اس کے وجود میں گڑ گئے تھے. وہ معاوف دماغ کے ساتھ ساکت بیٹھا تھا. آگ کے شعلے سے تھے جو اسے اپنی چاروں سمت سے لپکتے محسوس ہو رہے تھے. عباد کو ان سارے ایام میں پہلی بار اپنے بھائی پر رحم آ رہا تھا. وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، سیاہ چہرہ، زد طوفان وجود. المیہ یہ تھا کہ اسد غلطی پر نہیں تھا. اس کی تمام تعویلیں درست، تمام دلیلیں جائز اور ہر جواز برحق تھا. وہ بھلے حق پر تھا، لیکن ان پر اسد کے ساتھ ساتھ ماریا کی محبت کا بھی ایک قرض دھرا تھا، اور حق پر محبت حاوی ہو رہی تھی. لاہور کے انارکلی بازار کی طویل اور پرہجوم گلیاں روشنیوں سے بھر چکی تھیں اور بھانت بھانت کی بولیاں گونج رہی تھیں. پرانی عمارتوں کے سائے، رنگ برنگی دکانیں، چوڑیوں کی کھنک، کلفیوں کی خوشبو اور لوگوں کا شور، سب مل کر یہاں ایک زندہ فضا قائم کر رہے تھے اور اس جگہ کو بارونق بنا رہے تھے. وہ دونوں بازار کی بھیڑ میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے. اسد اس کے 2 قدم پیچھے تھا اور سویرا آگے. وہ احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا. سویرا کسی سے ٹکرائے نہیں اور نہ اسے راستہ بنانے میں مشکل ہو. ایک مقام پر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر کا کونا پکڑا جو کہیں اٹکنے لگا تھا اور زمین بوس ہونے سے بچایا. سویرا اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہنسی اور کہنے لگی: تم ساتھ نہ ہوتے تو میں کہیں سے ٹھوکر کھا کر سموسوں کے ٹھیلے پر گر چکی ہوتی. وہ اپنی بات پر بے فکری سے ہنس رہی تھی. اسد نے کس دل سے مسکرانے کی کوشش کی یہ صرف اس کے دل کو خبر تھی. تمہیں احتیاط سے چلنا کیوں نہیں آتا؟ آنکھیں گروی رکھ کر چلتی ہو. تمہارے ہوتی ہوئی بھی اپنی آنکھوں کو زحمت دوں؟ وہ گویا سوال کر کے اس کا امتحان لینے لگی. اسد بے ساختہ لاجواب ہوا: نہیں، تم بے فکر ہو کر چلو، تمہیں گرنے نہیں دوں گا. اس لیے تو تمہارے ساتھ آئی ہوں. اس کے ترنت کہنے پر دونوں بے اختیار ہنس دیے. وہ چپ چپ سا تھا، پھر بھی سویرا کو اس کی بھنک نہیں لگنے دے سکتا تھا. 1 منٹ رکو. ایک دکان پر رنگ برنگی جھمکیاں لٹک رہی تھیں، سنہری، چاندی جیسی، موتیوں والی، آئینوں کی طرح جھلملاتی ہوئیں. وہ ٹھہر گیا تھا. سویرا کو بھی رکنا پڑا. کیا ہوا؟ اندر چلو. کیوں؟ مجھے کچھ نہیں لینا یہاں سے. مجھے لینا ہے، اپنی فیوچر وائف کے لیے. اسد! اس کے احتجاج کے باوجود اس نے انگلی کے اشارے سے دوبارہ اندر داخل ہونے کو کہا تو وہ دکان کے اندر آ گئی. دکاندار نے اسد کی آنکھوں میں چمکتی پسندیدگی دیکھ لی تھی، اس لیے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے فوراً کئی ڈبے کھول دیے. یہ سب نہیں، مجھے چاند بالیاں دکھاؤ، اس نے فرمائش سے کہا. سویرا کا منہ کھل گیا. چاند بالیاں؟ تم نے چاند بالیوں کا نام کس سے سنا ہے؟ وہ کھلے منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی سے پوچھ رہی تھی. اس سے حیرانی تھی کہ کوئی مرد کسی گہنے کا نام بھی پکار سکتا ہے. اسد اس کے حونک پن سے محظوظ ہوا.
جو چیز تم پر خوبصورت لگ سکتی ہے وہ میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے بات مکمل کر کے ایک نازک سی چاندی بالیوں کی جوڑی اٹھائی جس میں چھوٹے نیلے پتھر جگمگا رہے تھے، پھر دوسری اٹھا کر ذرا سی فضا میں بلند کی، جیسے تصور میں اس کے کانوں میں لگی دیکھ رہا ہو۔ مجھے چاند بالیاں پسند ہیں اور میری خواہش تھی کہ اس سے میری پسندیدہ عورت پہنے۔ میں نے بہت دفعہ تصور میں تمہیں یہ پہن کر چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ وہ اس کی طرف رخ پھیرے مدھم سی آواز اور خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا، یہ والی۔ دکاندار نے چند نمونے اس کے سامنے آ کر رکھے تو اسد نے ایک پسند کر لی۔ اس کی انارکلی کی چاند بالیاں مل گئی تھیں اور اس کی پسند اسے لاجواب کر دینے والی تھی۔ اچھی ہیں؟ سویرا نے ہولے سے اسی سے پوچھا۔ اتنی اچھی نہیں جتنی تم پہ لگیں گی۔ اس کی گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی۔ اس کی والہانہ محبت اس کے لبوں پر چپ تاری کرتی تھی۔ تم بعض دفعہ ایسی باتیں کر دیتے ہو کہ کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہتا، الفاظ گم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے تو پھر تم ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ اس نے فوراً شرارت سے اس کے گن کی نشاندہی کی تو سویرا جھیم کر ہنسی چھپانے لگی۔ چاند بالیاں پیک ہو کر آ گئی تھیں۔ اس نے ایک نفیسی پازیب بھی چپکے سے خرید لی تھی۔ اس بار اس نے سویرا کی پسند نہیں پوچھی۔ اب یہ مت کہنا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ واقعی نہیں ہے، اس نے اصرار کیا۔ مگر مجھے ہے۔ تم پہنو گے؟ وہ اونچا کہکا لگا کر ہنستی چلی گئی۔ بازار کا شور اچانک بہت دور کہیں گم ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی ہنسی کے پیچھے اس کی کھنک کے سامنے تمام سر ہیچ ہوئے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں کسی چیز کی حسرت نہ رہے۔ سجنا سورنا لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے نا، کبھی کسی چیز کا شوق ہو تو وہ میرے دیے تحفے کی صورت تمہارے پاس پہلے سے موجود ہو۔ پازیب اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ اب اگر تم اسی طرح ہنستی رہی نا تو میں دنیا کی ہر شے خرید لوں گا۔ وہ دکان کے باہر کھڑے تھے اور سویرا سن کر آس پاس کا ہجوم بھول کر پھر سے ہنس پڑی۔ اتنی دولت ہے تمہارے پاس؟ ہے تو نہیں تو پھر؟ اس نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ من پسند انسان کا ساتھ حاصل ہو تو انسان بڑے سے بڑا خواب دیکھ سکتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے۔ اس کی ہنسی دھیرے دھیرے خاموشی میں بدل گئی۔ اسد کچھ زیادہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں صرف اسی کے وجود کے گرد گھوم رہی تھیں۔ اسے لگا یہ غیر معمولی پن اس کا وہم ہے۔ جب وہ یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل تک اسے چھوڑنے آ رہا تھا تب اچانک اس نے استفسار کیا، ہم ساتھ رہیں گے نا سویرا؟ تم رہو گی نا میری صبح کا سویرا؟ اور یک بیک اس لڑکی پر کچھ الہام سا لمحہ گزرا۔ یہ حسرت نہیں تھی، یہ سوال نہیں تھا اور نہ یہ یقین مانگتا ہوا کوئی احساس تھا۔ یہ یاسیت تھی، اداسی سی اداسی۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ اسد، تمہیں رنگ برنگی مچھلیاں پسند ہیں نا؟ ہاں، ہم اپنے گھر میں ایک بڑا سا ایکوریم رکھیں گے۔ تم پریشان ہو؟ اور تم نے کہا تھا کہ میں روز تمہارے لیے چاکلیٹس لے کر آؤں۔ وہ خاموشی سے یک ٹک اسے دیکھی گئی۔ میں وہ تمہارے لیے کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا، پرومس۔ اور تم نے کہا تھا میں ہر شام تمہیں گھمانے لے جایا کروں، تمہیں میرے ساتھ لاہور دیکھنا ہے۔ کیا تم نے اپنے گھر میں بات کی ہے؟ اور تم اداس ہو اسد؟ اس نے پکڑ لیا تھا۔ ہاں، وہ بے حد اداس تھا اور اس کا دل اسے کھونے کے ڈر سے بھاری بوجھ تلے دب رہا تھا۔ ڈھلتی شام نے اس کے اعصاب اتنے بوجھل کر دیے تھے کہ قدم اٹھانا دو بھر ہو رہا تھا۔ اور محبت صرف اسی نے تو نہیں کی تھی، محبت تو اس لڑکی کو بھی تھی جو چند جملوں سے اس کو اندر تک متن سمیت پڑ گئی تھی۔ وہ سوال نہیں کر رہی تھی، یقین سے کہہ رہی تھی کہ اس کی کیفیت کی یہی وجہ ہے۔ اس نے بدقت تمام سانس لیا۔ نہیں، وہ جھوٹ بولنا چاہتا تھا جب تک وہ سچ بنا کر نہ لے آئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اسد، مجھے بتاؤ کیوں اداس ہو؟ میں ایسے تو تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، چہرے سے گھبراہٹ آیا۔ دونوں سے ایک دوسرے کی فکر صحیح نہیں جاتی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ میں تو یوں ہی کہہ رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کر جاتے وقت وہمی ہو جاتا ہوں۔ چھوڑ کر تھوڑی جا رہے ہو؟ سویرا نے خفگی سے ناک بھون چڑھائی۔ اسد نے کہکا لگایا، اس کی تسلی کے لیے مصنوعی ہنس کر دکھایا۔ پھر بھی وہ 25 منٹ ٹھہر کر اس کا دماغ کھاتی رہی، شاید بہلانے کے لیے اور اس کیفیت سے دامن چھڑانے کے لیے۔ میں کسی صورت تم سے دستبردار نہیں ہوں گی، تم بس ثابت قدم رہنا۔ کچھ جملے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، صدقے اتار لیے جانے والے، دل کے آر پار ہو جانے والے۔ اسد سوچ رہا تھا ممی اگر مان گئی ہوتی، آج وہ یہ خوشخبری سویرا کو سنا رہا ہوتا، اس کا چہرہ جگمگا رہا ہوتا اور یہ چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہوتا۔
وہ اپنی زندگی میں یہ دن ضرور لائے گا، اور ایسا کرنا اب ایک انسان کے ہاتھ میں تھا، اور اس انسان کو یہ کرنا ہوگا، اسد کے لیے کرنا ہوگا۔ اپنی محبت سے دستبردار ہونا آسان نہیں ہوتا، اور وہ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی انارکلی ہاتھ ہلاتی، آنچل لہراتی، قدم قدم چلتی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ وہ اسے ہاسٹل کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ انارکلی دیوار کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ سیاہ سنگریزوں پر کھڑا رہ گیا۔ دریا، ندی، نالے کی زبان نہیں ہے، مگر اس میں بہتے پانی کی لہر لہر پکارتی ہے کہ میرے قریب مت آؤ۔ بوند بوند فریاد کرتی ہے کہ میں تم کو بچا نہیں سکتی۔ میری لہریں بے رحم ہیں، میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں کہ میں تم کو ڈوبنے سے بچا سکوں، تمہیں کنارے پر پہنچا سکوں۔ میں تمہیں خود میں ڈبونا نہیں چاہتی، مگر میں مجبور ہوں۔ بستی سے چند قدم دور گدلے پانیوں کی ایک ندی بہتی تھی، جس کا پانی کنارے ڈبو دیتا تھا اور راستہ کیچڑ آلود رکھتا تھا۔ بستی کے کچھ من چلے اس میں نہاتے تھے، مگر اس کی طاقتور لہریں ہر ایک کے لیے موزوں نہیں تھیں۔ اس ندی کے کنارے کچھ حادثے وقوع پذیر ہوئے تھے۔ آگ کہتی ہے میرے قریب مت آؤ، میں پانی سے زیادہ بے بس ہوں۔ میں تم کو جلانا نہیں چاہتی، مگر مجھے کام یہی ملا ہے کہ جلاؤ اور خاکستر کر دو۔ میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں کہ تمہیں نکال کر دور پھینک دوں، اس لیے مجھ سے خود احتیاط کرو۔ ان کے دل میں آگ کے الاؤ تھے جو بھانبھڑ کی طرح جلتے رہتے تھے۔ یہ کرب کی آگ تھی اور نیلے شعلے پیدا کرتی تھی۔ اس بے رحم آگ میں ان کی سب سے قیمتی شے جلتی تھی، وہ تھی ممتا۔ وہ اپنی مدد کرنے سے قاصر تھیں، وہ اسی آگ میں خاکستر ہوتی اور راکھ سے وجود میں آتی۔ اذیت سی اذیت۔ آگ اور پانی سے کہیں خطرناک ہوتے ہیں انسانوں کے ہاتھ، پیر، دانت اور بری نیت کے ساتھ سویا ضمیر۔ یہ سب مل کر اسے ایک ایسا وحشی درندہ بنا دیتے ہیں جس کا مقابلہ کوئی دوسرا جانور نہیں کر سکتا۔ انسان آپ کو وہ بنا دیتے ہیں جو آپ اس سے پہلے نہیں تھے، نہ اس کے بعد کبھی پہلے جیسے بن سکتے ہیں۔ گلی میں بھاگتے اور چیختے چلاتے انسان کو دیکھ کر پہلا گمان کسی کتے کا گزرتا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات، کھلا منہ اور لٹکتے ہونٹ۔ وہ دانت نکالے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، وہ پانی سے دور بھاگ رہا تھا، اسے آگ سے خوف آ رہا تھا۔ وہ ایسی حالت میں تڑپ رہا تھا جیسے اس پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا ہو اور امان کہیں نہ ہو۔ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ اکرما امانت ہے ناشما؟ تاروں کی کہکشاں رات کی رنگینی بڑھانے آسمان کی ڈولی میں سوار سارے عالم پر چھائی ہوئی تھی۔ ناشما چپ ہوئی تو اکرما نے ذہن کے گوشے میں اٹکا سوال گوش گزار کیا تھا۔ وہ اکثر رات کو اسے آگ، ہوا، پانی اور پرندوں کو کردار بنا بنا کر کہانیاں سناتی تھی اور اخلاقی سبق پڑھاتی تھی کہ اکرما کو ان سب سے کیسے محفوظ رہنا ہے، اور بیچ بیچ میں انسانوں سے بھی۔ اولاد امانت ہی تو ہوتی ہے پتر، جس کی حفاظت فرض ہو۔ وہ تکیے سے سر اٹھا کر بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک لکیر آنکھوں کے کناروں سے ہوتی ہوئی کنپٹیوں کے راستے بالوں میں جذب ہو چکی تھی۔ تم کو ایک حقیقت بتاؤں اکرما، لوگ بھلے مجھے خپتی کہیں، مگر میں ایک زخمی روح ہوں۔ مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے، جو میں پہلے کرنے میں ناکام رہ گئی تھی۔ اس کچے پکے گھر کے آنگن میں اونچی اونچی کلکاریاں گونج رہی تھیں، کبھی ہنسی کی کھنک، کبھی رونے کا شور۔ ایسا لگتا بھی اکرما پیدا ہوا ہے، لیکن نہیں، یہ سالوں پرانا شور تھا۔ یہ چھوٹی سی بچی کے نقوش تھے، سیاہ چوڑیوں والی کلائیاں، اور ناشما اس منظر میں خاصی جوان نظر آتی تھیں۔ اکرما بھی بے چینی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ناشما کا دل بے حد بوجھل تھا۔ رات بھاری سی ہو کر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ آج کا گزرا دن ان کی ساری طاقت نچوڑ کر لے گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے شکوہ کیوں نہیں کرتی، کیا ملا مجھے زندگی سے؟ غربت، افلاس، اولاد سے محرومی، مشقت بھرے ایام۔ میں کہتی ہوں مجھے اکرما ملا۔ اکرما بھی تو نعمت ہے، اکرما ہر نعمت پر بھاری ہے۔ وہ گیلی گیلی آواز میں مسکرا رہی تھیں۔ اکرما دم بخود سا انہیں سن رہا تھا۔ وہ تو روتی نہیں تھی کہ اکرما پریشان نہ ہو جائے، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ تم نے آ کر مجھے مکمل کیا ہے، مجھے ناشو ماں بنایا۔ جب تم نہیں تھے اکرما، تب میں ناشو ماں نہیں تھی، تب میں ایسی نہیں تھی۔ تم سے پہلے میری گود میں ایک بیٹی آئی تھی، میری ایک بیٹی تھی، کبشا، تمہارے جیسی معصوم، تمہارے جتنی پیاری۔ بیٹی یعنی میری بہن؟
اکرما کی آنکھیں چمکیں، اس کو جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھتا آیا تھا کہ ناشو ماں کی گود میں آنے والا وہ پہلا بچہ ہے۔ ناشو ماں جو مصلحتاً خاموش بیٹھی تھی، وہ بڑی پیاری سی بچی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، شرارتیں اور ننھی منھی ہنسی میرا دل گدگداتی تھی۔ میری گود بھر گئی، مجھے زندگی پیاری لگنے لگی۔ تم تو بہت میرے سعادت مند بچے ہو۔ وہ نک چڑی تھی، آنکھیں دکھانے لگتی اور ہاتھ چلا چلا کر لڑنے کی کوشش کرتی۔ ناشو ماں بولتے بولتے دکھ سے ہنس پڑی، چہرے پر مکمل دکھ اور ادھوری ہنسی کا امتزاج تھا۔ وہ مضطرب سا بولا، وہ کبشہ آپ نے اسے کہاں کیا ناشو ماں؟ وہ بڑا بے صبرا تھا، اسے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جہاں سے آئی تھی کبشہ وہیں بھیج دیا۔ آواز کرب سے لرزی اور آنکھیں میچ لی گئیں۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پایا تھا۔ اسے میں کندھے پہ اٹھائے پھرتی تھی، جھاڑو پھیرتی تو جھک کر اسے کمر پر سوار کر لیتی، جیسے اکرما کو راتوں کو جگا کر دودھ پلاتی کہ اسے بھوک نہ لگی ہو۔ ماں باپ اولاد کو اس لیے تو نہیں پالتے نا کہ کل کو کوئی بھی اٹھ کر انہیں ہم سے دور کر دے، ہمارا دل نکال کر لے جائے۔ ان کا گلا رند گیا اور ہاتھ کے پیالے میں انہوں نے سختی سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وجود اذیت کی شدت سے لرز رہا تھا۔ اکرما نے گھبرا کر ان کا کندھا تھاما۔ کبشہ کہاں ہے ناشو ماں؟ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ اس کا تجسس عروج کو چھو رہا تھا، سمجھ سے باہر تھا وہ اس پر کیسا رد عمل دے جو اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا۔ میں اسے کہیں آنے جانے سے نہیں روکتی تھی، کھیلتی کودتی رہتی تھی، سب کی آنکھ کا تارا، ہر کوئی اسے ہاتھوں ہاتھ لیتا۔ کبھی کوئی اسے ساتھ بٹھا کر نوالا کھلا رہی ہے تو کوئی اس کا منہ دھلا رہی ہے، لیکن میں ایک چیز کتنی آسانی سے بھول گئی تھی۔ آنسو جھٹک کر انہوں نے تیزی سے اکرما کی طرف رخ پھیرا تھا۔ جو خیال ایک ماں رکھ سکتی ہے، جتنی پرواہ تمہاری ناشو ماں کرتی ہے، وہ کوئی اور کر سکتا ہے کیا؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا تھا۔ اس میں تو رتی برابر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بس یہ غلطی میں نے کیوں کر دی؟ میں نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ 8 سال کی تھی وہ، پھول جیسی نازک۔ میں اسے بستی میں کھیلنے بھیج کر کھیتوں میں چلی گئی۔ مجھے چارہ کاٹنا تھا، اندر بندھے جانور بھوکے تھے۔ ہاں، میں باہر کھلے بھوکے جانور بھول گئی۔ آواز کا سرنگ تنگ ہوا اور لفظ کنویں سے نکلا۔ وہ آخری الفاظ بمشکل سن پایا تھا۔ کبشہ سب کے ساتھ گھل مل جانے والی معصوم بچی تھی۔ بستی کے ایک شخص کے اندر ایک بھوکا جانور قید تھا۔ اس دن وہ اسے گلی سے اپنے ساتھ کلفی کا لالچ دے کر بستی کے عقب میں لے گیا، جہاں گدلے پانیوں والی ندی بہہ رہی تھی۔ وہی ندی جو آج بھی رواں ہے۔ وہاں اونچی نیچی کھائیاں ہیں، گھنے درخت ہیں، مکئی کماد کے کھیت ہیں، اور وہ چپ تھیں، جیسے مزید بولنا نہ چاہتی ہوں، جیسے مزید نقشہ کھینچنا سہانے روح ہو۔ اکرما کا دل زور سے دھڑکا اور دھڑکنا بھولا، سانس پھٹکی، سانس پھولا۔ ناشو ماں اسے ندی میں نہانے سے سختی سے روکتی تھی۔ وہ اسے ندی کنارے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ اسے خطرناک پانی کی کہانیاں سناتی تھی۔ عصر سے پہلے کا وقت تھا، ندی کنارے کھیت اور رستے ویران تھے۔ اس بدبخت کی نیت بری نہ ہوتی تو اسے بے رونق جگہ کیوں لے جاتا؟ میں تو سب کو اپنا سمجھتی تھی۔ بھول میں انسان مارا جاتا ہے۔ کبشہ کو شاید کچھ غلط ہونے کا احساس ستانے لگا تھا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، اپنا ہاتھ چھڑانے لگی جو سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کی مزاحمت دیکھ کر وہ اسے کہیں دور لے جانے کی بجائے ندی کے قریب کھجور کے درختوں تلے لے گیا جو نشیب میں تھے، اور میں بدنصیب تیز تیز درہانتی چلا رہی تھی کہ واپس جا کر کبشہ کو روٹی کھلاؤں گی، اس کی پسند کی بھنڈی بناؤں گی۔ کبشہ ناشو ماں؟ وہ آنکھوں میں خوف بھر کر دریافت کرتا تھا۔ اسے شاید ایک حادثے کی سنگینی کا مکمل ادراک نہ ہو، مگر حادثے کتنے بھیانک ہوتے ہیں وہ فہم رکھتا تھا۔ کبشہ کی قمیض پھٹی تھی، اس کے چہرے اور گردن پر ناخنوں کے نشان تھے، ایسے لمبے ناخن جو کتے کے ہوتے ہیں۔ ایک کتے سے میری بچی کو دوسرے کتے نے بچایا، اور وہ کتا اس کتے نما انسان سے بہتر تھا۔ انہوں نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا تھا، ایسی نفرت سے جیسے وہ اس کتے نما انسان پر تھوک رہی ہوں، زمین پر نہیں۔ اکرما کو یاد آیا وہ اسے کسی کے گھر نہیں جانے دیتی تھی، کسی اجنبی سے کچھ نہ لینے کی تلقین کرتی، انجان لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت کرتی۔ یہ چیز اکرما کی گھٹی میں ڈالی گئی تھی کہ کوئی بھی اسے کچھ آفر کرتا وہ سہولت سے انکار کر دیتا تھا۔ کبشہ کی چیخ و پکار سے اچانک کسی فصل سے بھاری منہ اور لمبے بالوں والا کتا نمودار ہوا تھا،
اور بھونکتا ہوا اس کتے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چند جست میں ہی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ کبشا کو کتوں سے خوف آتا تھا، لیکن وہ شاید اس سے بڑے خوف کا سامنا کر چکی تھی، اس لیے اپنی جگہ سے فوراً بھاگی۔ وہ آدمی خود کو بچانے کے لیے کھیتوں کی سمت بھاگا اور کبشا ندی کنارے اندھا دھند۔ کتے نے بھی شاید شیطان کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ اسی درندے کے پیچھے گیا اور اس کی بوٹی نوچ لی۔ ان کے چہرے پر ایسی تضحیک، ایسی کرایت اور پھر ایسی تکلیف بکھری ہوئی تھی کہ اکرما نے ان کا ایسا روح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں شدید اذیت میں دیکھ کر اس کا اپنا دل درد کر رہا تھا۔ اور کبشا بچ گئی ناشما؟ اس سے اپنی اچانک منکشف ہوئی بہن کی شدید فکر ہو رہی تھی۔ اس شیطان سے بچ گئی۔ وہ سر جھکا کر ہاتھ مسلنے لگی۔ زندگی کے کچھ پچھتاوے خساروں میں ڈھل کر کرتا عمر انسان کو بے سکونی کے صحرا میں تشنا لب بھٹکنے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں گھر واپس آئی تو کبشا کہیں نہیں تھی، نہ بستی میں، نہ کسی کے گھر، نہ کسی گلی میں، نہ کسی چوراہے میرا انتظار کرتی ہوئی۔ وہ مجھ سے دور جا چکی تھی، وہ مجھ سے چھن گئی تھی، میں اسے بچا نہیں سکی تھی۔ موتیوں کی مالا کی طرح الفاظ منہ سے چھن چھن کر گر رہے تھے، شور کر رہے تھے، اور اکرما کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ اکرما امانت تھا، ناشما اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ کبشا کیوں نہیں ملی ناشما؟ وہ تو بچ گئی تھی نا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کسی انہونی کے لیے تیار نہیں تھا۔ 8 سال کی تھی وہ، اتنی بڑی نہیں تھی کہ حواس باختہ ہو کر ندی کے کنارے بھاگ رہی تھی۔ وہ ندی جو اتنا پانی اگلتی ہے کہ کنارے کیچڑ آلود رہتے ہیں، اس کا پاؤں پھسلن پر پڑ گیا تھا۔ وہ ایسے الٹ کر ندی میں گری کہ پانی نے اسے خود میں غرق کر لیا۔ وہ ان لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ ایک لمحے کی بات تھی اور اس کا کہیں نام و نشان باقی نہ رہا۔ پانی کہتا ہے میرے قریب مت آؤ، میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں کہ میں تم کو ڈوبنے سے بچا سکوں۔ اعصاب شکن سا سکوت تھا جو جمود کا شکار وجود پر کتنی ہی دیر طاری رہا، اور خاموشی ناچتی رہی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھیں۔ اکرما کو اندازہ نہیں تھا کہ جب خالی کھنڈر جیسے وجود کے اندر ہوا سانس بن کر جائے تو وہ ایسی چھنکار پیدا کرتی جاتی ہے جیسے اسے سنائی دے رہی تھی۔ عشاء کے بعد کہیں جا کر اس کی لاش ملی تھی۔ میری بھولی کبشا تیرتے تیرتے وہ دوسرے پل تک چلی گئی تھی اور وہاں کسی جھاڑی میں اٹک گئی۔ پھول سی ہلکی تو تھی وہ۔ پانی لگائے ہوئے کسانوں نے اسے نکالا اور آس پاس کے گاؤں میں اعلان کرایا۔ اور وہ آدمی؟ نانا ابو نے کچھ نہیں کہا؟ بڑی دیر بعد بولنے کے قابل وہ یک ٹک انہیں دیکھے گیا۔ وہ دکھ کا اظہار کرے یا غصے کا، وہ یک وقت تو متضاد کیفیات تھیں۔ تم نے سنا ہے نا، گاؤں میں لوگ اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے ایک انسان کی مثال دیتے ہیں، وہ انسان جو کتوں جیسی حرکتیں کرتا تھا اور کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ بوند بوند پانی دے کر پاگل ہو جاتا تھا اور چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ایسے دور بھاگتے تھے جیسے اس پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا ہو۔ ہاں، اکرما نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ وہی آدمی تھا، اسے کاٹنے والا کتا پاگل تھا، کتوں سے بدتر موت مرا۔ تب سے مجھے کتے تو اچھے لگ جاتے ہیں مگر انسان نہیں۔ کبشا نے بھی بڑا ہونا تھا، میں نے اسے پڑھانا لکھانا تھا، اس کی شادی کرنی تھی، مگر میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ جتنی بڑی اس کی قبر بنی تھی نا، اس سے زیادہ بڑا شگاف میرے دل میں ہے جو کبھی نہیں بھر سکے گا۔ وہ بول بول کر تھک چکی تھیں، ان پر غشی سی طاری ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس موت کا منظر جیسے دوسری بار جھیل لیا تھا۔ وہ ایسے درد بھرے حادثے کا شکار تھیں۔ اکرما کے ذہن میں ان کی ایک ایک کہانی، ایک ایک حفاظتی تدبیر اور ہر نصیحت گونج رہی تھی۔ انہیں کتنا بڑا دکھ لاحق تھا۔ پھر تو میری گود بھرنے آیا اکرما، اور میرے ہر زخم کا مرہم اکرما، میرے غم کی دوا اکرما۔ تمہارے لمس نے مجھے ہرا بھرا کر دیا، تم نے مجھے عاشی سے ناشما بنا دیا۔ میں نے تمام پچھتاوے، آنسو اور شکوے تمہارا صدقہ سمجھ کر پھینک دیے۔ میں تم کو ویسے پالنے لگی جیسے مجھے کبشا کو پالنا تھا۔ تم میرا مداوا ہو، میرا سانس لینا، چلنا پھرنا اور زندگی جینا ہو۔ میں چاہتی ہوں آخری وقت تو مجھے کندھے پر اٹھا کر جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارو۔ اب تم سمجھ رہے ہو کہ ان چند گھنٹوں میں جب میں تمہیں تلاش کر رہی تھی تو مجھ پر کیا گزر رہی تھی، تمہیں سامنے نہ پا کر مجھ پر کیا قیامت بیت گئی تھی۔ ناشما، وہ تیزی سے ان کی کمر سے لپٹ گیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔
اتنی دیر سے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کی تاب اس میں نہیں تھی کہ وہ روئے بنا یہ بوجھ سہار جاتا۔ سوری، I'm sorry, so sorry، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ ناشما نہیں جانتی تھی وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر وہ تواتر سے روتے روتے بولتا چلا گیا۔ وہ بھیگی آواز سے ہنستی تھی۔ پگلے، اس کی گرفت چھڑا کر انہوں نے اسے اپنے حصار میں بھر لیا۔ تم میرے لیے نعمت ہو، کوئی مجھے خبتی کہے تو کہے، مگر مجھے اپنے بچے کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے اکرما کو محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کوتاہی جو مجھ سے سرزد ہوئی وہ میں کبھی دہرانا نہیں چاہتی، اس لیے تمہارے معاملے میں مجھے تمہارے سائے پر بھی اعتبار نہیں، تمہیں کانٹا چبھے میری جان پر بناتی ہے۔ وہ لاڈ سے کہہ رہی تھیں، ایک موت کا دکھ، ایک اولاد کی تکلیف، پھر گہرے پچھتاووں کے سرسراتے ڈستے سانپ۔ اس رات اکرما نے پہلی بار ان کے سارے خوف، تحفظات اور خدشات سنے اور محسوس کیے تھے۔ اس رات جیسے وہ ایک ہی جست میں بڑا ہو گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ناشما اس کے لیے اتنی حساس کیوں تھیں، وہ اس کی تربیت کن خطوط پر کر رہی تھیں۔ یہ صرف اکرما کی حفاظت کرنا نہیں تھی، بلکہ دوسروں کی حفاظت کرنا اکرما سے بھی تھی، راہ راست دکھانا تھی۔ وہ اسے سکھا رہی تھیں کہ عورتوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے سے خود کو کیسے روکا جاتا ہے، اپنی نگاہیں کیسے بچانی ہیں کہ تاکہ بڑے بڑے گناہ سرزد ہونے سے بچ جائیں۔ اپنے اندر کچھ غیر فطری بدلاؤ بھرنے لگے تو کون سے اقدام کرنے ہیں اور کون سے قدم نہیں اٹھانے۔ ان کا وصف پیار اور ظرف کا تھا، وہ اسی طرح سکھا سکتی تھیں، اور مارے بغیر پیار کی زبان سمجھاتی تھیں۔ وہ اسے اللہ کا تصور سکھاتیں تو اکرما دھیان سے سنتا، پھر مطمئن ہو کر کہتا، اللہ ناشما کا ہے تو میرا بھی ہوا نا، ناشما کی ہر چیز اکرما کی ہوتی ہے۔ وہ اس پر دیر تک مسکراتی رہتی۔ اکرما نغمہ تھا، گیت تھا، ناشما کی ہر تفریح تھا۔ وہ امانت تھا، نعمت تھا، اور ہر غم کے بعد ملی راحت، نعمت غیر مترکبہ۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ایکچولی اس ایپیسوڈ کو یہاں ختم ہم نہیں کرتے، اس ایپیسوڈ کے 2 پارٹس بنائیں گے کیونکہ یہ بہت لینتھی ہے، تو 8th ایپیسوڈ کا فرسٹ پارٹ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی تک کیا ہوا ہے؟ ابھی تک اچھا اس نے عباد کو منع کر دیا کہ تم میرے بھائی ہو، اور تو مطلب عباد سے تو اس کی شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو اسد ہی ہے، وہ اپنی فیملی کو تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں سویرا کو پسند کرتا ہوں، لیکن فیملی اتنی زیادہ ماریا کی محبت میں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو فورس تو نہیں کر رہی، لیکن وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے عباد کر لے گا۔ تو وہ ایک طرح سے اس پہ پریشر آ رہا ہے کہ عباد بھی ماریا کو ویسے تو نہیں پسند کر رہا، ماریا بھی اسے ویسے نہیں دیکھتی، تو ان کا تو کوئی سوٹیبل میچ ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سویرا کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے اب ایک چوائس لینی ہے اس نے، اپنے اور اپنے سویرا کے لیے سوچنا ہے، یا پھر عباد کے لیے، ماریا کے لیے، اپنی اماں کے لیے، سب کے لیے سوچنا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ ایسی سچویشن کیوں بن رہی ہے؟ ایسی سچویشن بن رہی ہے مطلب اس کو شاید وہ ماریا کو چوز کر لے، لیکن وہ سویرا کو بھی نہیں چھوڑ پا رہا۔ مے بی وہ ماریا سے کہے گا کہ تم اپنی میری اماں سے کہو اور تم خود ہی ہٹ جاؤ، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اسد سے ہی اس کی شادی ہو جائے ماریا کی، اور پھر کیا ہوگا کہ یہی جو گلیرانہ ان کی بیٹی ہے، اور کیونکہ اسد ماریا کو پسند نہیں کرتا، اس کی اپنی پسند ماریا کی وجہ سے رہ جائے گی، تو مے بی وہ اس وجہ سے اتنا چڑچڑا اور بدتمیز ہو جائے اور ماریا کو ایکسیپٹ نہ کر پا رہا ہو، مے بی، پتہ نہیں، شاید، ہے نا۔ اور اکرما گھر آ گئے اور وہ رونے رو رہا ہے، تو اچھا ہے، تو اس کی بہن ہوتی ہے کبشا، تو اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ناشما ایسی ہو گئی ہیں۔ تو مجھے بھی لگ رہا تھا یہ کیوں اتنی زیادہ پوزیسو ہے اپنے بچے کے لیے، کیوں اس کو بالکل ہی بڑا نہیں ہونے دے گی، اس کو کیوں نہیں آزاد چھوڑتی، اسے کیوں نہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے دے رہی۔ تو اس لیے نہیں کھیلنے دے رہی کہ وہ یہ سب دیکھ چکی ہے، وہ اب نہیں ٹرسٹ کر سکتی، تو وہ یہی کہتی ہے کہ وہ امانت تھا، نعمت تھا۔ اب یہاں پر 2 چیزیں آ جائیں گی، وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکرما اڈاپٹیڈ ہو، پر اڈاپٹیڈ کیوں ہوگا؟ اس کا اپنا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور پھر اس کا ہسبینڈ کون ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں کوئی بات کی گئی؟ مے بھی ہو جائے گی بات، تو پھر اس نے اس سے اتنا، کوئی اڈاپٹیڈ بچے سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے نا، تو اس کا اپنا ہی ہوگا مے بی، اور وہ اتنا زیادہ اسے پیار کرتی، کہتی ہے بالیاں بیچ دو، اس کے لیے طوطا لے آؤ۔ ہاؤ کیوٹ
ناشما بہت بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اپنے ابا سے لڑنے چلی جاتی ہے کہ اسے مارا کیوں ہے. ٹیچر سے جب لڑنے چلی گئی ہے تو ابا کیا چیز ہے. ناشما اچھا کبشا کے ساتھ کتنا برا ہوا تھا، اور یہ آج کل بھی ہر دوسرے دن سوشل میڈیا پہ یا پھر ٹی وی پہ آپ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں برداشت ہوتے، وہ دل ایسے لرز جاتا ہے. 18 ماہ کی بچی، 3 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایسے ایسے حادثے ہو جاتے ہیں. تو آج کل ہی ایک سوشل میڈیا پہ بلکہ ہر جگہ پہ ہی ہے، ایک آئزل نام کی بچی ہے، اور اس کی ماں جب میڈیا پہ آ کے کہہ رہی ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی تھی نا، وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ مجھے کہاں درد ہو رہی ہے، تو دل ایسے کانپ جاتے ہیں. اللہ، اور پھر کرنی پڑتی ہے احتیاط. اب وہ جو آئزل تھی وہ اس کا کوئی پھپھو کا بیٹا تھا، ایسا کچھ اس کا کوئی منہ بولا بھائی ایسا کچھ بنا ہوا تھا، وہ اس کو لے جاتا ہے. تو آپ کسی پہ نہیں ٹرسٹ کر سکتے آج کے دور میں، بلکہ پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی بھی دور میں نہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہمارے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کے پاس امانت ہے نا اللہ کی، تو ان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو نہیں جانے دے بچوں کو باہر جب تک آپ خود نہیں. اپنے بچوں کو کسی کے حوالے بھی نہ کریں، کتنا ہی آپ اس بندے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کے حوالے نہ کریں. بس اپنے ماں باپ بس وہی ہوں ہر ٹائم بچوں کے پاس. تو کیونکہ وہ بچی تھی کبشا، وہ کیا کر سکتی تھی، تو وہ پھر بھاگتے بھاگتے ندی میں گر جاتی ہے. تو اب وہ پہلے تو اپنی بچی کو چھوڑ دیتی تھی کہ ہاں باہر کھیلتی رہی، لیکن اب وہ اکرما کے لیے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اس کو نہیں کھیلنے دے رہی باہر، وہ بس نانا ابو کے ساتھ ہی باہر جاتا ہے. تو اب نا ان کا جو ناشما کی بیہیویئر ہے اب وہ سمجھ آ رہا ہے، اب وہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، تو ایسا کرنا پڑتا ہے. اور پھر وہ بتاتی ہے نا کہ تم نہیں تھے تو میں پھر کتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی. ہائے ناشما بیچاری. اور کیا ہوا ہے، اور بس یہی کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا، ماریا، عباد اور ان سویرا اور اسد کا، ان کی کیا بنے گی. اور بھی نیکسٹ پارٹ رہتا ہے، وہ بھی کافی لینتھی ہے، 1 گھنٹے کا ہوگا، تو اس میں بہت چیزیں کھل کے آ جائیں گی سامنے. ٹھیک ہے جی، ہوتی ہے آپ سے اگلے پارٹ میں ملاقات. اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر دیں. دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.